बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि कौन सी अहम शख्सियत बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए फट पड़ी। इमरान ख़ान के हक़ में उस अहम शख्सियत ने क्या दलाइल दिए, क्यों दलाइल दिए और उनके दलाइल की मंतक क्या है और उनके आर्गूमेंट्स की जो लॉजिक है वो कितनी फैक्चुअली दुरुस्त दिखाई देती है। इसके अलावा जज ने इमरान ख़ान के लिए हथौड़ा क्यों उठा लिया, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत क्यों अपने फ़ैसले पर बुखलाहट का शिकार है। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फ़ैसला मतवक्के है। ये फ़ैसला मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जिन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, सबसे पहले तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। हाई कोर्ट में नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के 3 कैंडिडेट्स शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं और आमिर मुग़ल साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर दोबारा फ़ैसला करे और पहले से दिया गया जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का आमिर फ़ारूक साहब ने सेटिसाइड किया था, इस सिंगल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उम्मीदवारों की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है वो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद के ताजरों ने हाई कोर्ट से रिजू किया था कि हमारे बुनियादी हकूक़ जो है वो इन्फ्रिंज होंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करती है, हमारा कारोबार बैठ जाएगा, लोगों की नक़ल व हरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से रोका जाए। तो इस एहतजाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के फ़ैसले पे नहीं रुके और एहतजाज तो किया, लेकिन बाद अज़ान जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई और ग़ालिबन 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें समाअत हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया यानी चीफ़ कमिश्नर और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस किया गया था। इस केस के भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है और सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ अभी आखिरी 24 नवंबर के एहतजाज के बाद कितने मुकदमात हैं उनकी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, तफसीलात के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया है। तो इस केस की भी आज जो है वो हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की नज़रें लाजमन आज आईनी बेंच पर टिकी होंगी और वो केस उसमें क्या हो सकता है। आने से पहले एक तो नाज़रीन केस है ओल्ड रेलवे गोल्फ क्लब का, ये कंट्री क्लब भी इसका आप इसको कहते हैं, रेलवे कंट्री क्लब, इसका केस है आईनी बेंच के सामने। बड़ा अहम केस है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और कैसे क्या वहाँ सब कुछ चलता है, ये सारी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जजेस की पेंशन और मराद के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ अहम मुकदमा है और जो तहरीक इंसाफ जिस मुकदमे पे आज फोकस करेगी वो नाज़रीन केस है जो पीटीआई ने और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो नया इलेक्शन एक्ट है जो 12 जुलाई 2024 के मखसूस नशिस्तों के बाद पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया, ये कानून जो है वो आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। तो आज पीटीआई की और आबिद ज़ुबैरी साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर जो आइनी बेंच है, अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, जमाल मंदुखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, हसन रिजवी साहब हैं, मुसरत हलाली साहबा हैं और नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं। और इस 6 रुकनी बेंच में 2 जज वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दे रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। और इस दरख्वास्त के ऊपर आपको बताते जाएँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मौजूद हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ये है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, पार्लियामेंट का कानून साजी का अख्तियार है
اور درخواست گزاروں کی طرف سے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی بجائے براہ راست جو ہے وہ عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج یہ اعتراضات برقرار رہتے ہیں یا ان اعتراضات کے خلاف جو پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کے اور عابد زبیری صاحب کے جو دلائل ہوں گے، ان دلائل کی روشنی میں اعتراضات جو ہے بلا جواز قرار دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ درخواست کو باقاعدہ طور پہ سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ لیکن اگر اعتراضات برقرار رہتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دھچکا ہوگا کہ وہ اس درخواست کو قابل سماعت قرار دلوانے میں آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے ڈیکس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ کون سی اہم شخصیت جو ہیں عمران خان صاحب کے حق میں پھٹ پڑی۔ لیکن اس خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین، کل جو بیرسٹر گور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارے ٹوٹل مجموعی طور پہ ہمارا احتجاج جو ناکام ہوا، جو ڈی چوک پہ ہم آئے تھے، مجموعی طور پہ 12 جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں رینجر کے بھی ہیں اور پولیس کے بھی ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اب بیرسٹر گور صاحب نے اپنا جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اور جو ایک دعویٰ تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اس سے دستبردار ہو گئی ہے۔ کہاں کہا جا رہا تھا کہ 400 لوگ کی موت ہو گئی ہے، 278 کی ہو گئی ہے، 200 کی ہو گئی ہے، 100 کی ہو گئی ہے، 50 کی ہو گئی ہے، تو اب یہ آگے ہیں 12 پہ، اور 12 میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں رینجر کے اور سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جوان اور اہلکار بھی موجود ہیں۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے آپ متاثرہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہمارے خلاف ہوا اس لیے آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کا تقاضا کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ الزام جو ہے وہ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی مطلب کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے، کوئی کارکن جو ہے وہ جان کی بازی نہیں ہارا ہے۔ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی شواہد ہیں، جیسے آپ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگتے ہیں، تو آپ اپنے موبائل سے بنی ہوئی ویڈیو اور فوٹیجز دکھا دیں۔ تو اب بیرسٹر گور صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا کہ 12 ہیں، اس کے بعد کل شام کو جو علیمہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، وہ ناظرین اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ اب علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں اور بیرسٹر گور کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو پھر کس کو سچا کہا جائے اور کس کو جھوٹا کہا جائے، یا اگر کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے، سارے سچے ہیں، تو پھر یہ اتنی بڑی جو کنٹراڈکشن موجود ہے کہ بیرسٹر گور 12 کی بات کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا، جو احتجاج یہاں سے جس طریقے سے گرینڈ آپریشن کے ذریعے ہٹایا گیا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے مطابق کہ یہ لال مسجد سے بھی بڑا ثانیہ تھا۔ اب لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس میں کتنی اموات ہوئیں، کتنی ڈیڈ باڈیز نکالی گئیں، اوپر سے بومبنگ کی گئی، وہ انٹائرلی اس سے ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن یہاں پہ چلیں، اگر عمران خان صاحب کا اصولی لاگو کرنا ہے نا، عمران خان صاحب کے اپنے معیارات کے مطابق، اپنے سٹینڈرز کے مطابق، اگر آپ 9 مئی میں خود کو اپنا جو ہے وہ وکٹم کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگتے ہیں، تو یہاں پر حکومت بھی آپ سے وہی آپ کے والی وہ چیز مانگ رہی ہے کہ آپ دکھا دیں۔ اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو آپ کیجئے گا۔ لیکن ناظرین، اب پی ٹی آئی نے ایک اور بھی چینج کیا ہے کہ اموات تو چلیں اپنی جگہ پہ، ہمارے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، یعنی پہلے بیانیہ یہ بنایا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کی اموات ہوئی ہے، اب اس پہ تھوڑا سا تبدیل کر کے اب اس میں لوگ بھی شامل کر لیں کہ اس میں لاپتہ افراد بھی ہیں۔ چلیں لاپتہ افراد کے بھی قوائف دے دیں، اور لاپتہ افراد کیس کی جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی گزشتہ روز، اس میں کیسے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ لیکن بہرحال جو اہم شخصیت بولی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں پھٹ پڑی ہیں، وہ اسی بات پہ پھٹ پڑی ہیں جو ان کا دھرنا ناکام ہوا ہے، اور دھرنے کی ناکامی میں جو بشرا بی بی صاحبہ کا اپیرنٹلی جو پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کے مطابق جو رول موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے جگہ کی تبدیلی کا کہا تھا، لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے جگہ کو تبدیل نہیں کیا اور بضد رہیں، اٹی رہیں، ایک ہی بات پہ ڈٹی رہیں کہ مجھے تو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ حالانکہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کیا کوئی سیاسی رول ہے، سیاسی رول نہیں ہے، تو یہ کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت تک پہنچائیں گی، ان کا سیاسی معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اور جب یہ قافلہ احتجاج کا مظاہرین کا نکلنا تھا تب بھی یہی رپورٹ کیا گیا تھا، اور بشرا بی بی صاحبہ کے ترجمان نے واضح طور پہ اس کی جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی۔ اب اس ناکامی کے بعد فیصل واڑہ صاحب ہم نام لے لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں اور جو قاسم سوری صاحب ہیں،
یہ عمران خان صاحب کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کی دلیل ناظرین جو پیش کرتے ہیں فیصل واڑہ صاحب کہ عمران خان صاحب لالچی انسان نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جمائمہ سے طلاق جو ہوئی تو برطانوی قانون کے مطابق تو عمران خان صاحب کو آدھی جائیداد ملنی تھی۔ عمران خان صاحب نے وہ ملین اور بلین آف ڈالر کی جو جائیداد یا جو ان کو شیئر ملنا تھا وہ عمران خان صاحب نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو جو بندہ پہلے لالچی نہیں تھا تو وہ اب توشہ خانہ کے لیے یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کے لیے کیوں جو ہے وہ لالچی ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی سیاست میں تشدد آیا ہے کہ مار دو، مر جاؤ، جلا دو، گھرا دو، یہ جب تک بشرا بی بی صاحبہ نہیں تھی عمران خان صاحب کی سیاست میں ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا۔ تو میں فیصل واڑہ صاحب کے ساتھ اس بات کے ساتھ اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ تو بات جو شادی ہے عمران خان صاحب نے وہ 2018 جنوری میں آ کے کی ہے یا فروری میں آ کے کی ہے، لیکن اگر ہم اس سے 4 سال پیچھے چلے جائیں جب عمران خان صاحب یہاں پہ اپنا لانگ مارچ لے کے آئے تھے، دھرنا لے کے آئے تھے، تب بھی پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، سیکریٹریٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس جانے والے جو گیٹ ہے وہاں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ تو تشدد کی سیاست تو عمران خان صاحب کے سیاست کے ساتھ ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے، اور صرف 2014 کے اس لانگ مارچ کی ہم بات نہیں کرتے، اس سے تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں تو جب وہ لاک ڈاؤن والی بات تھی، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے والا جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا تب بھی یہی حالات تھے کہ اسلام آباد میں راستے بند تھے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی جھڑپیں پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ تو یہ کہنا ہے فیصل واڑہ صاحب کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بشرا بی بی صاحبہ سے شادی سے پہلے پرتشدد نہیں تھے، وہ پہلے بھی پرتشدد تھے، وہ پہلے بھی اسی قسم کی سیاست کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے والے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، آزادی مارچ والے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب کیا کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ خان صاحب اب مختلف ہیں، پہلے مختلف تھے اور بشرا بی بی صاحبہ کے آنے کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ میں فیصل واڑہ کے اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال فیصل واڑہ صاحب کی آج کل کی گفتگو سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ اور قاسم سوری صاحب کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے قاسم سوری کی، تو قاسم سوری کے حوالے سے تو کل بانی پی ٹی آئی نے بھی جو اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے جو قاسم سوری صاحب کے اس قسم کے بیانات ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کے سیل میں زہریلی گیس کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو خان صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ بالکل پاگل پن قرار دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جج صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے ہتھوڑا کیوں اٹھوایا ہے، یہ ناظرین معاملہ بھی تحریک انصاف کے احتجاج اور پروٹیسٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ اور جو مناظر ہم نے آخری دن میں دیکھے تھے کہ کیسے جب یہ آئے ڈی چوک پہ اور بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں سے وہاں پہ حلف لیا گیا کہ آپ میرے سے پرومس کریں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے، اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد جب آپریشن شروع کیا گیا تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ سب سے پہلے جو نکلے اس گرینڈ آپریشن کے بعد وہ علیمہ خان صاحبہ اور گنڈا پور صاحب نکلے، اور گاڑی کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو کل جب بشرا بی بی صاحبہ پشاور ہائی کورٹ گئی ضمانت حاصل کرنے کے لیے، صرف بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا، اس میں باقی بھی لوگوں کی ضمانت درخواستیں ساتھ میں دائر ہوئیں، اور پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب تھے انہوں نے 18 دسمبر تک عبوری ضمانتیں تو دے دیں، لیکن ساتھ میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے تمام شہری قابل احترام۔ اب یہ بڑا نکتہ ہے، یہ ہتھوڑا ہے جج صاحب کا، اب یہ ہتھوڑا عمران خان کے اس فیصلے پہ ہے، فائنل مارچ کے فائنل کال کے فیصلے پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے فیصلہ تو عمران خان صاحب کا تھا، احتجاج کا، پی ٹی آئی کی قیادت کا تو نہیں تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے تمام شہری قابل احترام ہے، کوئی وزیر گرفتار نہیں ہوا، کوئی آپ کا رکن اسمبلی گرفتار نہیں ہوا۔ اب گرفتار کون ہوئے؟ گرفتار غریب کے بچے ہوئے، جو عام لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جنہیں یہ لے کے آئے تھے، جنہیں ورغلا کے لے کے آئے تھے، جنہیں وہ بڑے سہانے خواب، وہ بڑے بڑے دعوے اور نعرے سنا کے لے کے آئے تھے، وہ گرفتار ہوئے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ کوئی آپ کا وزیر اور کوئی رکن اسمبلی گرفتار نہیں ہوا، بندے آپ لے جاتے ہیں اور پھر ان بندوں کو وہاں چھوڑ کر آپ بھاگ آتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جج کہہ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، کہ بندے آپ اپنے ساتھ احتجاج پہ لے جاتے ہیں اور پھر انہیں وہاں پہ چھوڑ کے آپ واپس بھاگ آتے ہیں۔ یعنی انہیں بھی جج نے بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو مفرور قرار دے دیا ہے کہ آپ بھاگ جاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ ضمانت کے لیے کہ آپ کو کہیں گرفتار نہ کر لی جائے آپ پھر ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جج صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر دلائل دیے جائیں،
لیکن بہرحال آج کے لیے انہوں نے کہا کہ میں عبوری ضمانت دے رہا ہوں، تو لیکن بہرحال سب سے پہلے جج صاحب نے کہا کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین شیر افضل امروی صاحب جنہوں نے کل بڑی منت سماجت کر کے ATC عدالت سے ضمانت حاصل کی تھی، اب انہوں نے دوبارہ ایک اندیا دے دیا ہے کہ دسمبر تو ہمارا یہ عدالت کی پیشیوں میں گزر جائے گا، جنوری میں ہم دوبارہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت کیوں بخلاہٹ کا شکار ہے؟ حکومت ناظرین اس لیے بخلاہٹ کا شکار ہے کہ جو ہماری منسٹر ہیں IT کی، وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ فری لانسر اور انفلوئنسر ڈیجیٹل اکانومی کے روشن مستقبل کی مثال ہیں، روشن مستقبل کے نمائندہ ہیں۔ اگر یہ ان کی بات ٹھیک ہے منسٹر صاحبہ کی کہ فری لانسر انفلوئنسر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے بڑے اہم ہیں، تو پھر انٹرنیٹ کیوں ملک میں سست ہے؟ پورے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے برباد کر دی گئی ہے، ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ جب سپیڈ یہ ہوگی تو پھر انفلوئنسر اور فری لانسر کیسے ڈیجیٹل اکانومی کے جو ہے وہ روشن مستقبل کے نمائندہ ہوں گے؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔